अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन कराम, अल्लाह जल्ला व अला ने ये चौथा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 123 है। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तुम बेसरो सामान थे तो हमने आपकी मदद फरमाई और बस अल्लाह से डरो ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ। तो आज कुछ ये ग़ज़वा बदर के बारे में, जिसको कुरान मजीद में सूरह इन्फाल में आयत नंबर 41 में ये यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा गया है। तो ये 2 हिजरी में 19वां महीना था हिजरत का। तो 12 रमज़ानुल मुबारक थे। तो पता चला कि अबू सुफियान जो है वो एक कुफ़ार मक्का का सामान लेके बहुत सारा वो काफ़िले के उसर में जा रहा है। तो सहाबा कराम को निकलने के लिए कहा, जल्दी जल्दी कहने के लिए कि जिसके पास सवारी थी वो ले ले, जिसके पास नहीं वो रहने दे और चल पड़े। सहाबा कराम की तादाद भी कमोबेश 313, मशहूर रवायत यही है। 310 के बारे में भी आता है और ये भी बुखारी शरीफ में आता 310 और उससे कुछ ज़्यादा। तो 313 ये मशहूर है। सहाबा कराम हैं 77 महाजरीन और 236 अंसार, 3 घोड़े, 70 ऊँट, 6 ज़िरें, 8 शमशीरें। यानी ये मदारिजुन नबूवत में तबकातुल कुबरा, ज़ुरक़ानी शरीफ और मुख्तसर सीरत रसूल वगैरह में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद फरमाई। तो ये उधर से जब कुफ़ार को पता चला कि हमारे काफ़िले को वो सहाबा कराम मुसलमान रोकने के दर पे हैं, तो वो निकले और जो अरब के कुरैशी सरदार थे, बड़े बड़े अपने आप को समझने वाले, जिनमें उतबा, शेबा, वलीद वगैरह, अबू जहल वगैरह, उमैया बिन खल्फ वगैरह, यानी ये सारे सरदार जो थे निकले और कमोबेश ये 950 या 1000 के करीब इनकी तादाद। तो ये वहाँ पहुँचे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदर के मुकाम पे पहुँचे तो वहाँ यानी सहाबा कराम ने वहाँ पड़ाव डाला जहाँ रेतली ज़मीन थे। पानी का कुछ यानी ये पानी कम पड़ गया तो शैतान ने ज़हनों में ये एक वसवसा डाला कि तुम ये समझो कि हम हक़ पे हैं, हालांकि ये तुम्हारे पास पानी नहीं है, ना तुम वज़ू कर सकते हो ना गुस्ल कर सकते हो, तो ये क्या है। तो अल्लाह ताला ने उन पे नींद का गलबा तारी किया और नींद आ गई। तो नींद की वजह से अल्लाह ताला ने उनका वसवसा भी दूर कर दिया और बारिश फरमा दी। बारिश का नज़ूल हुआ जिसकी वजह से वो सहाबा कराम जिन्होंने गुस्ल करना था गुस्ल कर लिया, वज़ू कर लिया, अपने मशकीज़े वगैरह पानी से भर लिए। और एक फ़ायदा ये हुआ कि इधर रेतली ज़मीन थी वो सख्त हो गई, इनके मुकाबले में कुफ़ार जो सख्त ज़मीन पे था उनका यानी वो जगह जो थी वो ज़मीन कीचड़ बन गई। इस तरह अल्लाह ताला ने ये वसवसा दफ़ा फरमा दिया। अब जंग के बारे में अर्ज़ करते हूँ कि जंग बदर के बारे में पहले सहाबा कराम से मशवरा लिया गया। तो इधर महाजरीन में से सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शहनशाह सदाकत, हज़रत उमर फ़ारूक शहनशाह अदालत, ये इन्होंने बड़े जुर्रत और बहादुरी के साथ आपने ये फरमाया कि ये जो है आप बेफिक्र हो जाएं, जिस तरह आप फरमाएंगे, अगर आप कहेंगे तो हम समंदर में छलांगे लगा दें, यानी इस तरह बहादुरी वाली बातें बताई। इसी तरह अंसार में से मिक़दाद बिन असद वगैरह ने उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह हम वो नहीं है बनी इसराइल वगैरह कि जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहा था कि फ़ज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून,
کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم تو آپ جو فرمائیں گے آپ اپنی جان نثار فرما دیں گے۔ تو آپ اس سے بڑے ہی خوش ہوئے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی وہ جو مسکراہٹ تھی، جو وہ خوش ہونا تھا مقداد بن اسد کی وہ بات پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ بات میرے منہ سے نکلتی، یعنی اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ تو پھر کیا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی، آپ کے لیے ایک عریش یعنی اونچی جگہ پہ ایک خیمہ نما، یہ شاخوں سے، کھجور کی شاخوں وغیرہ سے بنایا گیا، آپ وہاں سے یہ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ تو یہاں یہ بھی عرض کروں کہ سیدنا ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت کو وہاں آپ کے یعنی دنیا کے اعتبار سے محافظ کے طور پہ کھڑا کیا گیا۔ تو یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں عام طور پہ محافظ جو ہوتا ہے وہ جس کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ آنے والا کوئی دشمن ہو تو اس کو بندہ وہ روک سکے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق پشت نہیں، چہرہ کر کے والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ میں کون ہوں تم آپ کی حفاظت کرنے والا، آپ کی حفاظت تو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے، تو اس لیے میں تو صرف زیارت کے لیے یہ ڈیوٹی کا انتخاب کیا ہے۔ تو آگے پھر جب جنگ شروع ہونے لگی ہے تو یہ بخاری شریف وغیرہ میں بھی یہ سارا موجود ہے کہ یہ ادھر سے پہلے تو جو ہے بخاری اردو جلد دوم میں حصہ یہ جو حدیث شریف کے یہ گنتی کے اعتبار سے ہے 1138 حدیث نمبر ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو وہ یعنی اس طرح پہلے تو یہ کافروں کی طرف سے نکلے نا، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، تو اور یہ ابو جہل وغیرہ، ان کے بارے میں یہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس کے بعد جب یہ انصار کی طرف سے حضرت عوف، حضرت فرا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ نکلے، تو ادھر قریشی سردار جو تھے یہ عتبہ بن ولید بن عتبہ، اور اس طرح شیبہ بن ربیہ اور عتبہ بن ربیہ یہ نکلے، اور ولید بن یہ جو تھا ولید ان کا بیٹا تھا یہ عتبہ کا، تو یہ نکلے شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ اور ولید بن عتبہ یہ نکلے۔ تو جب چونکہ اس وقت جنگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ انہوں نے دشمن سے بچنے کے لیے اپنے سر پہ خود ڈالی ہوتی تھی، جس طرح آج سمجھنے کے لیے ہیلمٹ کہہ لیں اپنے سر کو بچانے کے لیے، تو وہ جب وہ انصار سامنے آئے تو یہ عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کرواؤ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ جو ہیں انصار میں سے عوف ہے، میں حضرت عوف ہوں، میں افرا ہوں، میں عبداللہ بن رواحہ ہوں۔ تو یہ جو عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ تھے نا، اتنے کہہ لیں کہ تکبر میں بگڑے ہوئے قریشی سردار، وہ کہنے لگے کہ یہ انصار جو کھیتی باڑی کرتے تھے، کسانوں والا کام کرتے تھے، بھیڑ بکریاں رکھی تھی، تو وہ یہ عتبہ، شیبہ، ولید قریش مکہ کے جو سردار تھے، قریشی سردار، یہ اتنے تکبرانہ انداز میں آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے چرواہوں سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، اگر ہمارے ساتھ کسی نے لڑنا ہے تو وہ قریشی آئیں، ہمارے مقابلے میں ہمارے قریشی سردار آئیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ادھر سے مسلمانوں میں سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب نکلے۔ اور جب پھر انہوں نے پوچھا، شیبہ، عتبہ، ولید وغیرہ نے جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب ہوں، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب ہوں بن عبد المطلب، اور اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ میں عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب ہوں۔ تو اب وہ عتبہ، شیبہ، ولید کہنے لگے ہاں اب مزہ آئے گا، اب جوڑ برابر کا ہے کہ قریشی سرداروں کے مقابلے میں قریشی آئیں گے تو اب مزہ آئے گا۔ تو یہ جنگ شروع ہوئی، پھر اسی طرح یہ ان میں یعنی جو یہ مارے گئے، تو ایک جو بخاری شریف میں ہے کہ کتاب المغازی میں یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 1140
کہ یہ نمبر ہے حدیث شریف کا 1140 نمبر. تو ابو جہل کو افرا، حضرت یہ افرا صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے دو تھے، معاذ اور معوذ. تو وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں یہ بچے تھے، تو مجھے ایک دفعہ خیال آیا کہ کاش کہ میرے سائڈوں پہ کوئی نوجوان ہوتے، جوان عمر ہوتے، بہادر ہوتے. لیکن ایک نے آہستہ سے مجھے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے، کہاں ہے وہ ابو جہل. اس کے بعد دوسرے نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کیا کرنا ہے. تو وہ کہنے لگے جس طرح ایک شیر کے جواب میں وہ کہنے، سنا ہے وہ قسم کھائی ہے مریں گے یا ماریں گے نائی کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو اس طرح جب اب حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے، تو ابھی میرا بازو نیچے نہیں آیا تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح وہ باز کی طرح وہ اس پہ جپٹ پڑے ہوں اور اپنی تلواروں سے اس کو گرا لیا. اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ ابو جہل کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا. اور وہ دونوں بچے جو معاذ اور معوذ اس کو زمین پہ گرائے پڑے تھے اور وہ سسکیاں لے رہا تھا موت کے لیے. تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ فرماتے میں نے اس کی ناپاک داڑھی کو پکڑ کے کہا کہ تو ہی ابو جہل ہے. وہ کہنے لگا ہاں. تو کیا اس کے بعد پھر وہ یعنی مارا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا یہ میری اس امت کا فرعون ہے، یعنی ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت کا فرعون ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ 70 کفار مارے گئے جن میں بڑے بڑے کافر سردار اور 70 قیدی بنا لیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان میں سے یہ جو 24 سردار ہیں ان کو وہ اندھے کنویں میں پھینک دو، ان کی لاشوں کو. جب پھینکا گیا تیسرے دن آپ سوار ہو کے گئے اور آپ نے فرمایا ان کا نام لے لے کے کہ اے عتبہ فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا میرے رب نے جو میرے سے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا؟ کیا تمہارے ساتھ بھی تمہارے رب نے جو تم جن کو پوچھتے تھے وعدہ پورا کیا؟ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردے ہیں وہ کیا سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عمر تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، یعنی تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا. مقصد تھا کہ جیسے تو سن رہا ہے ایسے یہ مردہ سن رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرے آگے والے کے لیے عرض کریں گے کہ بدر کے بعد میں کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بدر میں مدد ایسے فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے. تو اس میں پہلے 1000 فرشتے کے ساتھ، پھر 3000 تعداد ہو گئی، پھر 5000 ہو گئی. تو اس طرح اللہ اپنے محبوب علیہ السلام اور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسوں کی آقا کی بدولت، آقا کے وسیلے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، دین و دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.